अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे बक़िया जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और माह रजब है। माह रजब को माह विलायत भी कहते हैं और ज़हूर पुर नूर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये एक अज़ीम सआदत है और एक अज़ीम माह है। इसके बहुत सारे आमाल भी ज़िक्र हो चुके हैं और इसी वजह से रिवायत में वारिद हुआ है कि रोज़े क़यामत एक दफ़ा आवाज़ आएगी कि ऐन रजबियून, रजबियून कहाँ है। तो बहुत ही अज़ीम माह है और इस माह में हमें कोशिश करनी चाहिए कि आमाल को बखूबी अंजाम दे और अहले बैत के साथ तवस्सुल करें, चूँकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा राह निजात बशरियत के लिए नहीं है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ के लिए एक वसीला बनाया और निजात का वसीला क्या, पूरी जितनी भी उमूर है इंसान के उनका वसीला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है और बिलखुसूस बहिश्त और निजात और मुश्किलात से अपने आप को रिहाई का जो ज़रिया है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। तो ये एक मुक़द्दस महीना है और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना चाहिए अपने मानवी एतबार से। तो बहरहाल हमारे आज के मेहमान है आली जनाब मौलाना सैयद खुर्शीद हसन रिज़वी साहब हैदराबाद दक्कन से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनसे सवाल और जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आप हज़रात। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो आपके नहायत ही शुक्रगुज़ार है कि आपने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया ताकि आपकी खिदमत में रह सके और आपके इल्म से इस्तिफ़ादा कर सके। आपकी याद फरमाई का शुक्रिया। मौला सलामत रखे क़िबला आपको। सवालात हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है, अगर इजाज़त फरमाए तो इंशाअल्लाह शुरू कर लेते हैं ताकि चूँकि मोमिनीन भी मुंतज़िर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा कर सकें। बिस्मिल्लाह। जी क़िबला, पहला सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि अमनीयत के ख़्वाहां सब है, पूरे आलम बशरियत अमनीयत को चाहते हैं। तो अगर मैं सवाल कुछ इस तरीके से कर लूँ तो बेहतर होगा कि क्या आज गैरों के पास ये तसव्वुर है कि आलमी अमन कायम हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे मुमकिन है? इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। देखिए, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ मैं। जी। हमारी गुज़िश्ता गुफ्तगू में मैंने मासबक़ किताबों का हवाला दिया था। जी क़िबला, बिल्कुल। आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि दौरे हाजिर में जी किस तरह लोग क्या सोचते हैं, आया अमन मुमकिन है नहीं है। जी। तो इस सिलसिले में एक ऑस्ट्रेलिया का मैगज़ीन निकलता है द रियल ट्रुथ। जी। यानी जो हकीकत में जो सच्चाई है। सही। ये दर हकीकत ईसाईयत की तबलीग के लिए है जी। लेकिन उसमें हक़ ऐसा है कि परवरदिगार आलम की तरफ से सर चढ़ के बोलता है। सुभान अल्लाह। तो इसके जो चीफ एडिटर है उनका नाम है डेविड सी पैक। सही। तो उन्होंने एक मज़मून लिखा है उसमें, इज़ वर्ल्ड पीस पॉसिबल। सही। कि क्या आलमी अमन मुमकिन है। जी। सही। तो उस मज़मून में उन्होंने तफसील लिखी जी कि 1960 तक सही जो जंगें हुई है तारीख़ की इब्तिदा से, जी
وہ 14,600. 14,600. اور اس کے بعد جی ہاں، اور اس کے بعد انہوں نے جارج کلمن ایک فرینچ ہے، صحیح. اس کی بات کوٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ جنگ جو ہے دو امن کے درمیان کا فاصلہ ہے، صحیح. یا امن دو جنگوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، صحیح. اور عجیب اس تعبیر. طرح جنگ اور امن کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے پھر کوٹ کیا جارج ڈگلس کو، صحیح. جنرل ڈگلس، اور ٹھیک اس ہے. نے کہا کہ اگر اب امن قائم نہ کیا جائے دنیا میں جی. تو ہر ایک کے دروازے پر تباہی آ جائے گی، صحیح. کیونکہ لازمی بات ہے کہ نیوکلیئر وار ہوگی جی بالکل. تو تباہی بہت پھیلے گی. صحیح. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع ملا امریکہ کے کانگریس کے پریزیڈنٹ سے ملنے کا. اچھا. تو اس نے کہا کہ ڈیوڈ تم جو چاہے سوال کر سکتے ہو عالمی سیاست کے متعلق. صحیح. دیکھیے آج کی دنیا میں بھی اتنی ترقی یافتہ دور میں جی. اگر کوئی دعوت سوال دیتا ہے تو ایک سبجیکٹ میں دیتا ہے. جی. یہ ہمارے مولائے کائنات تھے جو سلونی کہتے تھے سبحان جو اللہ. چاہے پوچھو. سبحان اللہ. بے شک بے تو ایک شک. مرتبہ اس نے کہا کہ کیا ورلڈ پیس پاسبل ہے، کیا صحیح. عالمی امن ممکن ہے؟ جی. تو اس نے پہلے جواب دیا کہ ممکن نہیں ہے. اچھا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں ایک تو جو بادشاہ ہے یا حکمران ہے ان میں آنا پائی جاتی ہے، صحیح. وہ اپنی حکومت کی بقا چاہتے ہیں، اور جس چیز کی کمی ہو وہ دوسری جگہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جنگ ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ دنیا میں مختلف مقامات پر اختلافات پائے جاتے ہیں، رنگ کا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف ہے، بالکل. پیداوار کا اختلاف ہے، بالکل. سرحدوں کا اختلاف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جنگ ہوتی ہے، جی. لہذا ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک بات ممکن ہے، اگر ایک حکومت ساری دنیا میں ہو جائے تو امن قائم ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اچھی تو ایک تعبیر. مرتبہ ڈیوڈ پوچھتا ہے جی. کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حکومت ساری کائنات میں قائم ہو جائے، جی. اور اگر قائم ہوگی بتائیے کہ کس کے اصول چلیں گے، کس کے قوانین چلیں گے؟ صحیح. کیا جو ساری دنیا میں ایک حکومت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے حقوق چھوڑ دے گا یا دوسروں کے حقوق دے گا؟ کس صحیح. طرح ممکن ہے؟ تو بالکل. اس نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک حکومت ہو، لیکن ہاں اس وقت ممکن ہوگا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھیے عیسائی ہے، ان کا علم محدود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. جی بالکل. تو یہ تو مانتے ہیں سارے لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو ساری دنیا میں ایک حکومت ہوگی، اور اس وقت سارے عالم میں امن ممکن ہوگا. صحیح. جی. لیکن چونکہ ان کا علم محدود ہے عیسائیت تک، حضرت عیسیٰ تک، جی. وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. لہذا ہمارا یہ یقین ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ساری کائنات میں امن قائم ہو سکتا ہے. بے شک. تو آج کی دنیا میں بھی یقیناً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امن قائم ہوگا ایک وقت، لیکن اس وقت جب حضرت عیسیٰ آئیں گے. سبحان اللہ. لیکن حضرت عیسیٰ چونکہ ہمارے امام کی مدد کے لیے آئیں گے، لہٰذا عالمی امن اس وقت قائم ہوگا. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بسم اللہ کہ کیجیے. امام زمانہ چونکہ نفس اللہ ہیں، سبحان اللہ. وہاں نفسانیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اور دوسری سبحان چیز اللہ. یہ کہ اختیارات امام کے اتنے ہوں گے جی. کہ جہاں جس چیز کی کمی ہوگی وہ امام وہاں پیدا کروا دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح دنیا میں جنگ کے امکانات ختم ہو جائیں گے. بے شک.
جی قبلہ، اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ ہر شخصیت کے، جو بھی شخصیت ہے پوری دنیا میں، اس کے کوئی نہ کوئی خصوصیات ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ہے یا ہمارے جو شیعہ مذہب کا جو عقیدہ ہے منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے پر، تو میں اسی سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے کیا خصوصیات ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی ہاں بالکل. دیکھیے، پہلی خصوصیت تو شخصیت کا نام ہوتا ہے جی، یا القاب ہوتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام، القاب اور کنیتیں وغیرہ 182 کی تعداد میں ہیں، جو کائنات میں کسی کے اتنے القاب اور نام نہیں. سبحان اللہ. یہ میں اگر کوئی آئندہ کوئی محفل ہو تو اس میں صرف ہم اسما سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ پورا آدھا گھنٹہ، کیونکہ یہ اسماء القاب جو ہے الف سے شروع ہو کے یا تک سارے حروف کے ساتھ القاب و اسماء ہیں. سبحان اللہ. تو وہ بحث انشاءاللہ آئندہ کبھی اس میں کریں گے. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام قائم جو کہلاتے ہیں، یہ قائم کا نام پروردگار عالم کا دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. جب رسالت پاک معراج پر تشریف لے گئے تھے اور اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ اے میرے اللہ، تیرے اور میرے دشمنوں کے متعلق کیا کیا جائے؟ صحیح. تو پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوا، انتقموا اعدائی و اعداءک بالقائم. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے دشمنوں کا انتقام قائم لیں گے. سبحان اللہ. تو پہلی بار پروردگار عالم نے امام زمانہ علیہ السلام کو قائم کے نام سے یاد کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بڑی خصوصیت ہے. اور یہاں ایک اور خصوصیت اسی جملے میں یہ ہے کہ اللہ اور رسالت مآب کے دشمنوں کا انتقام امام زمانہ علیہ السلام لیں گے. یہ دو خصوصیتیں اس ایک جملے میں پروردگار عالم کے موجود ہیں. دوسری خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں، ایک اللہ کے متعلق اور ایک دین اسلام کے متعلق. اللہ کے متعلق آیت ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یعنی زمین و آسمان میں جو کوئی ہے، جو کچھ ہے، وہ سب اللہ کو تسلیم کرے گا، یعنی رضامندی سے یا طوعاً یا کرہن، بہرحال تسلیم کرے گا اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے سب کو. اور دوسری جو آیت دین اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ایک جگہ ہے، ولو کرہ المشرکون ایک جگہ ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جن کی تعبیر ابھی تک ملی نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ دونوں آیتوں کی تکمیل ابھی تک ہوئی نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ آج کئی کافر ہیں، مشرک ہیں، دہریے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. اور دوسرے یہ کہ ساری کائنات میں کئی مذاہب آج رائج ہیں، اسلام سب پر غالب نہیں آیا. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ یہ دین سارے کائنات پر غالب آ جائے. جی بالکل. تو وہ بھی نہیں ہوا. یقیناً. ادھر اللہ کو تسلیم بھی سب نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ یہ 2 آیتوں کی تکمیل جو ہوگی وہ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی. تو یہ بھی خصوصیت صرف امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، بے شک بے شک، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. جی بہت بڑی. اور اس کے بعد ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک تیسری خصوصیت یہ ہے، دعائے ندبہ کے فقرے ہیں جہاں ارشاد ہوتا ہے این الطالب بظہور الانبیاء وین الطالب دم مقتول بکربلا، یعنی کربلا کے خون کا انتقام اور انبیاء کا انتقام لینے والا کہاں ہے. دیکھیے، سارے انبیاء کا انتقام
اور کربلا والوں کا انتقام لینا صرف امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ بے شک یہ خاص خصوصیت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور اس کے بعد ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ کا ساری کائنات پہ قبضہ ہو جائے گا تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ سنگ موسیٰ ہر مقام پر نصب کرتے چلے جائیں گے، صحیح، اور سنگ موسیٰ سے چشمے جاری ہوں گے، اور جو بھوکے اور پیاسے لوگ ہیں وہ ان چشموں سے غذا بھی حاصل کریں گے، پانی بھی حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، خصوصیت بھی صرف امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ بے شک، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وساعت اور حجت جی روئے زمین پر آپ پر ختم ہوگی، صحیح، اور اسی لیے ختم وساعت کی مہر آپ کی پشت پر ہے۔ اللہ، جس طرح رسالت میں آپ کی پشت پر ختم نبوت کی مہر تھی، جی بالکل، اسی طرح ختم وساعت و حجت کی مہر امام زمانہ علیہ السلام کی پشت پر ہوگی۔ اللہ، ایک اور چیز یہ ہے کہ مصحف امیر المومنین علیہ السلام جو تھا، امیر المومنین علیہ السلام نے جو قرآن ترتیب دیا تھا بالکل، نزول کے اعتبار سے، جی اور وہ آپ نے لے لیا تھا واپس، جی، وہ امام زمانہ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، سبحان اللہ، باقی ائمہ نہیں لائے۔ جی یہ بھی خصوصیت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ صحیح، اور ایک چیز یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے فوجیوں میں جی وہ لوگ بھی ہوں گے جو ماضی میں گزر گئے، جی جیسے مثال کے طور پر 7 افراد قوم موسیٰ سے، صحیح، 7 افراد اصحاب کہف سے، صحیح، یوشع بن نون جی نبی جن کے لیے سورج پلٹا تھا۔ جی جی بالکل، اندازہ کیجئے کہ عظمت جناب یوشع بن نون کیا ہے کہ جن کے لیے سورج پلٹا تھا، جس طرح مولا کائنات کے لیے پلٹا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، بھی آپ کے سپاہیوں میں ہوں گے، اللہ اکبر، جناب سلمان ہوں گے، بوذر ہوں گے، مقداد ہوں گے، ابو دجانہ انصاری ہوں گے، اللہ اکبر، مالک اشتر ہوں گے۔ یہ سارے گزرے ہوئے حضرات امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، جبکہ کائنات میں کسی کے لیے مرے ہوئے لوگ زندہ نہیں ہوئے مدد کرنے کے لیے۔ جی بالکل، یہ بھی خصوصیت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم اللہ، کہ ایام میں یوم جمعہ جو سید الایام کہلاتا ہے، جی وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، سبحان اللہ، اور اسی لیے دعائے ندبہ جمعے کو پڑھی جاتی ہے۔ دعائے عہد میں خصوصیت سے امام زمانہ کی مدد کا عہد جو کیا جاتا ہے وہ جمعے کو، اور زیارت امام زمانہ خصوصیت سے جمعے کو پڑھی جاتی ہے۔ تو سید الایام آپ کے حصے میں ہے، سبحان اللہ، جبکہ سارے ایام باقی ائمہ کے حصے میں ہیں۔ بالکل، ایک خصوصیت ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم اللہ کی، کہ آپ کا پہلے تو نام نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر نام لیا جائے جی تو فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ جی جی، بے شک، آپ نے دیکھا ہوگا مجالس میں بے شک، یا کسی مقام پر جب رسالت میں آپ کا نام لیا جاتا ہے کوئی کھڑا اور ہمارے دوسرے ائمہ کا نام لیا جاتا ہے، کھڑے نہیں ہوتے۔ بالکل ایسی ہے، لیکن امام زمانہ کا نام ایسے موقع پر نہیں لیا جاتا جہاں کھڑے ہونا ممکن نہ ہو۔ جی جی، اسی لیے جب امام زمانہ کا نام لیا جائے تو واجب ہے کہ کھڑے ہو کے تعظیم کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ بھی خصوصیت صرف امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد دعائے ندباہی کے 1-2 فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بسم اللہ کی، اینا ہادم ابنیت الشرک والنفاق، اللہ اکبر، شرک و نفاق کی بنیادوں کو منہدم کرنے والے، کہاں ہے؟ معلوم ہوا آج تک کسی نے نہیں کیا، اللہ، وہ امام زمانہ کے حصے میں ہے۔ بے شک، اینا مبید و اہل الفسوق والعصیان والطغیان، یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ ساری برائیاں ختم ہوں گی تو صرف امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں۔ بے شک، اینا جامع کلمت علی التقوی، جی تقوی پر سب کو جمع کرنے والے امام زمانہ ہوں گے۔ اینا صاحب یوم فتح و ناشر و رایت الخدا، جی
تو یہ ساری چیزیں امام زمانہ کے حق میں ہیں، اللہ اور یہ امام زمانہ کی خصوصیات ہیں بے شک جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ بے شک اور ایک آخری بات اور خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رجت آئمہ جی جی امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں ہوگی، سبحان اللہ یہ بھی خصوصیت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہے، اور سارے آئمہ کا بدلہ آپ لیں گے۔ بے شک بے شک سارے آئمہ کی جو مظلومیت کے دور گزرے ان سب کا بدلہ امام زمانہ علیہ السلام لیں گے۔ بے شک تو یہ خصوصیات ایسی ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ جی قبلہ، ابھی آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے صحابہ جو کہ مختلف ائمہ کے صحابہ تھے، جیسے حضرت مالک اشتر، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی، اور اس قسم کے بہت سارے اصحاب کہف وغیرہ، آپ نے فرمایا کہ یہ سب امام کے لیے دوبارہ آئیں گے، یعنی رجعت کریں گے، تو یعنی یہ گویا کہ امام کے صحابی ہوں گے۔ تو امام کے صحابیوں کے لیے اگر سوال کچھ ایسا کروں کہ معیار صحابیت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ان کی کیا ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بالکل بالکل، دیکھیے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کون کون خبروں سے اٹھ کے آئیں گے، جی، ان کے کردار کو دیکھیے اور معیار کو سمجھیے۔ صحیح، ضروری نہیں ہے کہ سب اسی معیار کے ہوں، جی، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم اللہ، کہ جو بھی اصحاب امام زمانہ ہوں گے، جی، وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ متقی ہے یا نہیں ہے، جی، بے شک، دین پر قائم ہے یا نہیں ہے، یہ بات تو پوچھنے کی ہے ہی نہیں، جی بالکل، اس لیے کہ سب سند چیزیں تو ہونا ضروری ہے۔ جی، اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ اکبر، امام زمانہ کے حکم پر اطاعت میں اس قدر محو ہوں گے کہ انہیں اپنے جان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ صحیح، یہاں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم اللہ، کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے عرفہ میں جی، آپ نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی اولیاءہم المعترفین بمقامہم، صحیح، تو یہ امام زمانہ کے جو صحابی ہوں گے وہ بھی تمام ائمہ کے مقامات کے معترف ہوں گے۔ جی، معترف ہونا عرفان کے بعد ہے، جی، انہیں معرفت ہو تو معترف ہوتا ہے انسان، صحیح، تو یہ بات کی منزل ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ امام زمانہ کی پہلے معرفت ہوگی اور اس کے بعد ان کے معترف ہوں گے، صحیح، تو معلوم ہوا کہ یہ اعتراف مقام امام زمانہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ امام زمانہ کی معرفت اس منزل پر ہو۔ سبحان اللہ، اور ایک سید نقی موسوی اصفہانی، جی، ایک عالم ربانی گزرے ہیں، بالکل، ان کی ایک کتاب ہے مکیال المکارم جی بالکل، فی فوائد الدعاء للقائم، جی، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعاؤں کے فائدے کیا ہیں، جی، تو وہ ملائکہ اور انبیاء کی صفتیں اور فضائل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام زمانہ کو ان فضائل سے آگے ماننا چاہیے، اور لازمی بات ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ان سب سے آگے ہوں گے تو ان کے صحابیوں کا معیار بھی سارے لوگوں سے آگے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد سید شمس الدین امام زمانہ علیہ السلام کے جو پوتے ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ الدنیا خطوۃ المؤمن فکیف من لم تقم الدنیا الا بوجودہ صحیح، ووجود آبائہم، تو معلوم ہوا کہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے اس دور میں ایک قدم کی ہو جائے گی، اللہ، اور اسی لیے ہمیں روایت ملتی ہے کہ جب امام زمانہ کی مدد کے لیے کوئی اپنے گھر سے نکلے گا، صحیح، رات میں بستر پر سوتے رہیں گے جی، اور صبح بستر پر نہیں ہوں گے اللہ، اور امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ کس طرح؟ یہاں دو روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جیسے ہی قدم
اپنے گھر سے باہر رکھیں گے ان کا دوسرا قدم امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم اللہ۔ کہ اگر آپ حضرت سلیمان کا واقعہ پڑھتے ہیں، جب آپ نے کہا کہ کوئی تخت بلخیس لا سکتا ہے، تو آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں چشم زدن میں لے کے آؤں گا، تو زمینیں سکڑ گئیں اور اس کے بعد تخت پہنچ گیا۔ اسی طرح اسی میعاد پر امام زمانہ علیہ السلام کے صحابیوں کے لیے زمین سمٹ جائے گی، اللہ، اور ان کا ایک قدم گھر میں ہوگا تو ایک قدم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑے فضائل ہیں صحابیوں کے بھی امام زمانہ علیہ السلام کے، بے شک، اور ان کی امامت کے امر کو تسلیم کرنے والے ہوں گے یہ، اور یہی سبب ہے کہ انہیں اپنے جان کی پرواہ ہرگز نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اب یہ کہا جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے صحابی کے دل سنگ خارا کی طرح ہوں گے، لوہے کی طرح قوی ہوں گے، اور اگر وہ کسی پہاڑ پر حملہ کر دیں تو پہاڑ کو اپنے جگہ سے ہٹا دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو جہاں چاہیں صفحہ ہستی سے لوگوں کو مٹا دیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے گھوڑے کو مس کریں گے احترام کی خاطر۔ اللہ، یعنی معلوم ہوا چونکہ معرفت کمال کی منزل پر ہوگی، امام زمانہ کو نہیں بلکہ امام زمانہ کی سواری کو مس کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور اب خدمت میں آپ کی عرض کروں، بسم اللہ، کہ ان کی نمازوں میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں شہد کی مکھی کی طرح گھومیں گی۔ اللہ۔ اور اس کے بعد جو راتوں کو عبادتوں میں گزاریں گے اور دن میں جہاد دین کے لیے کریں گے۔ اللہ۔ اور اس طرح تابع فرمان امام زمانہ ہوں گے، اور ان کی اپنی خواہش کچھ نہیں ہوگی، صرف امام کی خواہش پر وہ عمل کیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ خصوصیات ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے صحابیوں کے۔ جی، صحابیوں کے تو قبلہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے، البتہ یہ صفات بھی ہے، ساتھ ساتھ فضائل بھی ہے، اور فضائل بھی کیا، فضائل بہت ہی بڑے فضائل ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس جو بحث ہوتی ہے مہدویت میں، وہ ہوتی ہے رعایہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام، یعنی اس دور میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہوں گے، وہ جو امام کی رعایہ ہیں، ان کے خصوصیات بھی اگر آپ بیان فرمائیں جتنا ہو سکے تو آپ کے ممنون ہوں گے۔ یعنی ظہور کے وقت کے لوگوں کی رعایہ کی، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے رعایہ کی خصوصیات، رعایہ کی، جی، رعایہ کی خصوصیات، رعایہ کی خصوصیات کے سلسلے میں بس میں یہی عرض کروں گا کہ سارے کائنات کے لوگ ایک مذہب پر آ جائیں گے، اللہ اکبر، دین اسلام پر۔ صحیح۔ اور اس کے بعد دین اسلام پر آنے کے بعد اس دور میں نہ فساد ہوگا اور نہ ہی لوگ دنیا داری میں الجھے ہوں گے، صحیح، بلکہ سب امام زمانہ کے ہدایت کی بنیاد پر پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس زمانے میں چونکہ سورج کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، امام زمانہ کا نور ساری کائنات میں چھایا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ اس منزل پر ہوں گے کہ امام زمانہ کے ہر حکم پر اطاعت کے لیے 10 برسہ موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں، آج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نماز جمعہ پہ، اس پہ اس پہ، وہ ان لوگوں کے اعتراضات بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ بے شک، بے شک۔ جی، اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وقت ظہور کیا حالات ہوں گے، اس پر اگر آپ وضاحت کریں، جو ظہور کا وقت ہوگا اس دور میں کیسے حالات ہوں گے اور کیا کیفیت ہوگی، اس پر اگر آپ مومنین کے لیے وضاحت کریں۔ ہم بھی استفادہ البتہ کر رہے ہیں آپ کے با ارزش گفتگو سے۔
جی دیکھیے دور انتہائی پرآشوب ہوگا. جی دین صرف زبان پر ہوگا صحیح. اور دین کے علماء جی دنیا کے پیچھے بھاگیں گے. اللہ. روایت یہ ہے کہ جب علماء کو رئیسوں کے در پر دیکھو اللہ. تو سمجھ جاؤ کہ ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے. اللہ. اس لیے کہ جو رئیسوں کے در پر ہوں گے وہ عالم. ان کے پاس دین نہیں ہوگا، دنیا ہوگی. جی جی اور سچے علماء وہ ہوں گے جن کے در پر رئیس ہوں گے. اللہ. اس دور میں عورتیں تجارت کریں گی، مرد عورتوں کا روپ اختیار کریں گے، عورتیں مردوں کا روپ اختیار کریں گی. اللہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مردوں کا قبلہ عورتیں ہوں گی. استغفر اللہ. دیکھیے ذرا اندازہ کیجئے جی کس بالکل حد ایسے. تک گر جائے گا معیار. جی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دیندار پست سمجھا جائے گا صحیح. اور جو بے ایمان ہے اس کی تعریف کی جائے گی. سچے کو برا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو اچھا سمجھا جائے گا. جی دیندار پست ہو جائے گا، ایسا پست ہو جائے گا کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے گا. اللہ. اور سندھ ہند میں شامل ہو جائے گا، صحیح. ہند چین میں شامل ہو جائے گا. صحیح. اور یہ سیاسی وہ ہے حالات رہیں گے. اور تہران تباہ ہو جائے گا، جی شام تباہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں جو حالات ہیں جی وہ بالکل اس پیشن گوئی کے پیش نظر بالکل شام ایسے. میں تباہی مچ چکی ہے. جی بالکل ایسی ہے. غربت کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ اپنی اولاد بیچ دیں گے ایک وقت کی غذا کے لیے. اللہ. ایک وقت کی غذا کے لیے اپنی اولاد بیچنے تیار ہو جائیں گے. دیکھیے حج معطل ہو جائے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ حج بالکل ایسے. معطل ہو گیا ہے. بالکل معطل ہو چکا ہے. جی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹڈیاں وقت بے وقت ظاہر ہوں گی. آپ نے سنا ہوگا کہ حال ہی میں جی بالکل. ہندوستان کے کئی علاقوں میں جی ٹڈیوں کا حملہ ہوا جی جی پاکستان میں اور بھی ہوا. کھیت برباد ہو گئے. جی بالکل ایسی جی ہے. ہاں پاکستان میں بھی. اس لیے کہ جب یہ تمام کھیتوں کو برباد کر دیں گے جی تو ایسی صورت میں دنیا محتاج ہو جائے گی. بالکل یقیناً. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ طاعون اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ خوفزدہ رہیں گے. جی آج جو کرونا کا دور چل رہا ہے جی آپ جانتے ہیں کہ کتنا خوفزدہ ہیں لوگ جی بالکل ایسی ہے. کہ بغیر ماسک کے باہر نہیں نکل سکتے، کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. اس دور میں طاعون کہا جاتا تھا ہر وبا کے لیے، جی کیونکہ ماسبق انبیاء کی اگر آپ تاریخ دیکھیں جی تو اس میں آپ کو ملے گا کہ ہر دور میں عذاب کے لیے طاعون کا لفظ استعمال ہوا ہے. حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ صرف طاعون ہی ہو، صحیح. لیکن لفظ طاعون وبا کے لیے استعمال ہوا ہے. جی تو آج کرونا کی وبا انسانوں کو مفلوج کر کے رکھ چکی ہے. بالکل. اور سورج گہن رمضان میں اور چاند گہن دونوں ہوں گے ایک ہی مہینے میں. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چاند گہن آخر زمانے میں ہوگا، آخری مہینے میں. جی حالانکہ چاند گہن ہمیشہ درمیان میں ہوتا ہے جی جس بالکل. وقت چاند پورے شباب جی پر ہو. جی بالکل ایسی ہے. بدر کامل جب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے. جی لیکن ظہور کے قبل آخری زمانے میں مہینے کے چاند گرہن ہوگا اللہ. اور سورج گرہن ابتدا میں ہوگا. جی اور اس کے بعد ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض زمینیں دھس جائیں گی، یعنی لوگ جو ہے زمینوں میں دھس جائیں گے جی زمین کے ساتھ. صحیح. آگ مشرق سے 7 دن سے زیادہ روشن رہے گی اللہ. اور یہ ہو چکا ہے، مغرب میں بھی ہو چکا ہے، مشرق میں بھی ہو چکا ہے. جی اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ آفتاب درمیان آسمان
صحیح وقت زوال سے لے کے عصر کے وقت ختم ہونے تک وہیں رکا رہے گا. یہ سب سے اہم نشانی ہے ظہور کی جی کہ سورج آسمان میں درمیان میں رکا رہے گا، سفر نہیں کرے گا. صحیح اور اس کے بعد ایک بات یہ ہوگی کہ سورج کے سامنے ایک ہاتھ ظاہر ہوگا، صحیح جی اور اس کے بعد جبریل اعلان کریں گے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے، ان کی بیعت کرو. اللہ لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ مسجد تو جائیں گے لیکن دل میں ان کے عبادت کا خیال نہیں ہوگا. جی مسجدوں کو سجایا جائے گا، مسجدیں آباد ہوں گی لیکن عبادت کی روح نہیں پائی جائے گی. صحیح لوگ دکھاوے کی خاطر اعمال انجام دیں گے اللہ یا کسی مفاد کی خاطر اعمال انجام دیں گے. صحیح کردار اتنا بگڑ جائے گا جی کہ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا. اللہ دیکھیے ایسا دور ہوگا کہ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا، یعنی حتیٰ کہ ماں باپ بیٹے پر بھروسہ نہیں کریں گے، بیٹے ماں باپ پہ بھروسہ نہیں کریں گے. عجیب عالم ہوگا. عجیب یہ ساری کیفیتیں ہیں جی اور بہت کچھ ہے. بہرحال جی انشاءاللہ العزیز اگر اسی سوال پہ آپ وضاحت فرمانا چاہتے ہیں تو وگرنہ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ کسی اور جلسے میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے. امام زمانہ علیہ السلام کی یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کہا جائے کہ نہایت ہی مہم سوال ہے، چونکہ دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور اس دور میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں مومنین بیٹھے ہیں، تو سوال کچھ اس طرح کروں تو بہتر ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین کا اجر و ثواب اس پر اگر آپ وضاحت کریں کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، اور یہ منتظرین کس طریقے سے ان کو اجر و ثواب مل رہا ہے. ہاں دیکھیے شیخ صدوق کی کمال الدین و اتمام النعمہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا امام غائب ہوگا. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت میں ثابت قدم رہیں گے ولایت امام زمانہ علیہ السلام. اللہ سبحان اللہ. اور ادنا سا ثواب یہ ہے کہ اللہ ان کو ندا دے گا. اللہ دیکھیے تاریخ میں اگر آپ زکریا قرآن میں اگر پڑھتے ہیں آپ جناب زکریا کا ذکر تو وہاں نادت الملائکۃ، جی جناب زکریا کو ملائکہ آواز دیتے ہیں. منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ ندا دے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ پہلی بشارت یہ ہے کہ پروردگار عالم ندا دے کے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندوں اور کنیزوں، غیب کی تصدیق تم نے کی ہے تو پہلی بشارت یہ ہے کہ تم میرے برحق بندے اور کنیز ہو. دیکھیے اللہ کی تصدیق جب ہو جائے تو انسان کی اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا کہ میں اعمال صرف تم سے قبول کروں گا، اللہ جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے تھے. تمہاری تمام مصیبتیں دور کروں گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے، ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کے میں بارشیں تمہارے سبب سے برساؤں گا. اللہ اکبر. اللہ دیکھیے انبیاء کے زمانے میں بارشیں ان کے سبب سے برستی تھی، تو معلوم ہوا کہ جو منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہے ان کا معیار اتنا بلند ہو جائے گا کہ جس طرح انبیاء کے لیے پروردگار عالم ان کے سبب سے بارشیں برساتا تھا، امام زمانہ کے منتظرین کے سبب سے بارشیں برسائے گا. اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ تمام مصیبتیں تمہاری دور کر دوں گا. اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مہدی زمان پر
ایمان نہ ہوتا تمہارا تو ایسی صورت میں میں کائنات میں اپنا عذاب نازل کر دیتا. اللہ معلوم ہوا منتظرین امام زمانہ کے سبب سے عذاب پروردگار عالم رکا ہوا ہے. بے شک. جس طرح رسالت مآب کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سبحان اللہ. کہ آپ درمیان میں آئے اس لیے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. جی بالکل. اب ارشاد فرما رہا ہے کہ امام زمانہ کے منتظرین کے سبب سے عذاب میں نازل نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر یہ ایک روایت ملتی ہے کہ منتظرین امام زمانہ کی حیثیت یہ ہے جیسے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ خیمہ امام زمانہ علیہ السلام میں انتظار کر رہے ہیں، سبحان اللہ. یا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. جی بے شک. تو اگر خیمہ امام زمانہ علیہ السلام میں مقام مل جائے جی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی منزلت کیا ہوگی. بے شک بے شک. یہ سارا اجر و ثواب انتظار کرنے والوں کے لیے ہے. اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ اگر انتظار نہ کیا جائے تو کیا ہے، جی صحیح. یہ بھی تو معلوم ہو. بالکل. اگر کوئی انتظار نہیں کرتا ہے تو ایک حدیث ملتی ہے من عطا شہرن، جی کسی پر ایک مہینہ آ جائے ولم ینتظر، اور وہ انتظار نہیں کیا ہے، فلیتوب، اسے چاہیے کہ توبہ کرے. یعنی ایک مہینہ اگر آپ انتظار نہیں کرتے ہیں، امام زمانہ کو بھول جاتے ہیں، جی تو آپ کو توبہ کرنا چاہیے. یعنی یہ گناہ ہے اگر آپ انتظار نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور وہ ہے کہ من عطا سنتن ولم ینتظر، اور اگر ایک سال گزر جائے اور اگر انتظار نہیں کر رہا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو. اللہ. یعنی اللہ ان کو یہودی قرار دے رہا ہے اگر وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں. اللہ. تو انتظار کا وہ ثواب ہے، اور اگر انتظار نہیں کرتے ہیں تو یہ عذاب ہے. جی بے شک. جی قبلہ ٹائم بھی تقریباً ہمارا جو ہے وہ اختتام پہ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کسی اور جلسے میں بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ کی خدمت میں رہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھا سکے. ایک دفعہ پھر بھی ہم امام حسین، وہ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام اور القاب کے سلسلے میں ایک پوری نشست ہو سکتی ہے انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی. وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ، وہ ضرور کریں گے. اور اسباب کے ساتھ کہ کیوں وہ نام دیے گئے ہیں. جی جی بالکل ایسی ہے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی کہ ہم آپ کی خدمت میں رہے، اور نہایت ہی مہم گفتگو ہوئی. اور اسی سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. التماس دعا فی امان اللہ. آپ حضرت کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ یاد فرماتے ہیں اس ناچیز کو. مولا سلامت. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. سلامت رہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید خورشید حسن رضوی صاحب. بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں کوشش کر رہیں گے کہ انشاءاللہ مزید ہم علماء، خطباء اور محققین کو یہاں دعوت کریں، اور انشاءاللہ العزیز منجی عالم بشریت وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر مزید گفتگو کو آگے بڑھا سکیں، اور انشاءاللہ ان کے علماء کی گفتگو سے انشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہیں. اور لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اپنے جو قیمتی اور بارزش مشورے ہیں آپ لوگوں کے وہ حتماً ہمیں بھیج دیا کریں ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے سے. انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں رہیں گے. اور چونکہ وقت جو ہے وہ بالکل آخر تک پہنچ چکا ہے، اور آخری وقت میں آخری دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.